बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज 22 जुमादुल सानी यौम विसाल ताजदार सदाकत खलीफ़ा अव्वल बिला फ़सल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी बारगाह में चंद गुज़ारिशात हदिया ख़िराज तहसीन पेश करते हैं। कुरान मुक़द्दस कुरान मजीद कुरान रशीद का बाग़ौर मुताला किया जाए तो मुख्तलिफ़ किस्म की आयात हज़रत ताजदार सदाकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नुसरत व ताईद में उतरी हैं, अल्लाह ने नाजिल फरमाई हैं। वल्लैलि इज़ा यग़शा, अल्लाह फरमाता है कसम है उस रात की जिसने ढांप लिया। और दूसरे मकाम पर रब फरमाता है वद्दुहा, अल्लाह ने कसम उठाई है किसकी? चेहरे अनवर की, मतलब नूर की रोशनी की अल्लाह ने कसम उठाई है। दिन और रात की अल्लाह ने जब कसमें उठाई ना तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं ये दिन और रात ये इंसान की ज़िंदगी की बका के लिए बड़ी ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें ये लाजिम व मलज़ूम हैं। इंसान का ज़रिया मुआश कसब के लिए, तिजारत के लिए वो दिन है और आराम करने के लिए रात है। सारा दिन इंसान कमाता रहेगा, रात को आराम नहीं करेगा तो उसकी ज़िंदगी बाकी नहीं रहेगी, ये नस्लें आगे नहीं चल पाएंगी, दुनिया का निज़ाम जो है वो रुक जाएगा। निज़ाम दुनिया चलाने के लिए दिन और रात का होना ज़रूरी है। रात को कोई बंदा आराम करे लेकिन दिन ना हो फिर भी उसका निज़ाम नहीं चल सकता। सारी रात कैसे सोएगा, कहाँ आराम करेगा? मुफस्सिरीन कहते हैं इसी तरह एक है निज़ाम दीन, मज़हब इस्लाम का एक निज़ाम है। जिस तरह दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए दिन और रात का होना ज़रूरी है और अल्लाह ने दो कस्में उठाई हैं, बयान ही इसी तरह एक है निज़ाम दीन। और निज़ाम दीन के लिहाज से इमाम राज़ी कहते हैं कि वद्दुहा से मुराद हुजूर की ज़ात हैं, वल्लैल से मुराद सिद्दीक़ अकबर की ज़ात हैं। जिस तरह निज़ाम दुनिया चलाने के लिए दिन और रात दोनों का होना ज़रूरी है, बयान ही इसी तरह निज़ाम दीन चलाने के लिए हबीब अकबर का होना भी ज़रूरी था और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का होना भी ज़रूरी था। कि उस मंज़र को याद कीजिए इब्तिदाए इस्लाम के अंदर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग की गरज से खाना काबा शरीफ के कुरब के अंदर पहुँचे। सबसे पहले सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने जो कुफ़ार को दावत दी, यही हुजूर ने कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, लोगो कलमा पढ़ो, अल्लाह को एक मानो, तुम फलाह पा जाओगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमात को अगर देखा जाए तो इतने एहसानात और इतनी खिदमात आपकी मज़हब इस्लाम के ऊपर हैं कि सारी उम्मत भी मज़हब इस्लाम की खातिर जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सांसें भी ली हैं, उन सांसों का हक भी हम अदा नहीं कर सकते। उनकी ज़ात तो बड़ी आला है, उनकी ज़ात तो बड़ी ही अरफा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, फरमाओ काफिरों, क्या हमारा यही कसूर है कि हम तुम्हें कहते हैं अल्लाह को एक मानो, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। जब ये बात हुई तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर हज़रत सिद्दीक़ अकबर पर हमला करना शुरू कर दिया। ये मज़हब इस्लाम की बनी बनाई इमारत हम तक आ पहुँची है, लेकिन हमें क्या खबर कि जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस मज़हब इस्लाम की खातिर कितनी तकालीफ़ को बर्दाश्त किया है। जूते होते थे लकड़ियों के जूतों के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को मारा गया। वजह क्या थी कि आपने हक़ की सदा को बुलंद किया था। और यहाँ तक लिखा है कि हत्ता ला युरफ़ा अनफुहु मिन वजहिही, इतना मारा गया हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि आपके नाक और चेहरे का पता नहीं चलता था। चेहरा पर नाक का इल्म नहीं होता था कि नाक कौन सा है, चेहरा कौन सा है। इस तरह उन्होंने मारा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। लेट गए, आप बेहोश हो गए, उन्होंने तमाशा बनाया, खुश हुए कि सिद्दीक़ अकबर फौत हो गए, हमने उनको माज़अल्लाह कत्ल कर दिया, हमने उनको माज़अल्लाह मार दिया। उठाकर जब अपने घर में लाए गए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़ीज़ व अक़रबा रिश्तेदार वालदा साहबा ने जब पानी पेश किया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पहला जुमला यही कहा, फरमाया दुश्मनों के झुरमट में मैं अपने हुजूर को छोड़ के आया था। माफ़ुइला बि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताओ मेरे हुजूर कैसे हैं, उनकी क्या कैफियत है, उनका हाल कैसा है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को बताया कि हुजूर ठीक हैं, आराम फरमा रहे हैं, आप पानी पिए।
لیکن حضرت صدیق اکبر کی میں محبت پر قربان، آپ کے عشق رسول پر قربان، مذہب اسلام کے ساتھ عشق اور محبت پر ہم قربان، ہم اپنی نسلیں جو ہیں ان پر قربان کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک میں اپنی آنکھوں سے حضور کو نہیں دیکھ لیتا اس وقت تک میں کوئی پانی نہیں پیتا، کوئی شے نہیں کھاتا، کوئی شے نہیں پیتا۔ دو بندے آئے، انہوں نے پکڑا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جب حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر حضور آرام فرما تھے دار ارقم کے اندر، وہاں پہ جب ان کو پہنچایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز محبت دیکھیے، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واستقبلہ، حضور کھڑے ہوئے اور آپ نے حضرت صدیق اکبر کا استقبال فرمایا۔ جب نیچے زمین کے اوپر لٹایا گیا تو نبی اکرم علیہ السلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرہ انور کے اوپر حضور نے بوسے دینا شروع کر دیے۔ یہ ہے انداز محبت۔ اب دیکھیں نا، استاد آئے شاگرد کھڑے ہو جاتے ہیں، پیر آئے مرید کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ والا منظر آپ کو بڑا اوکھا اور مشکل ملے گا کہ کہیں پہ ایسا ہو کہ شاگرد آئے اور مرید آئے اور استاد کھڑا ہو جائے۔ قربان جائیں حضرت صدیق اکبر تیری مریدی پر، تیری شاگردی پر، تیرے مقام اور مرتبے پر، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے انبیاء کے بعد صحابہ میں، لوگوں میں سب سے بڑا مقام اور سب سے افضلیت شخصیت کی جو حامل ہے وہ میرے یار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام ان کا مقام اور مرتبہ دنیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے دکھا رہے تھے کہ اس انداز میں میں اللہ کا حبیب ہو کر اس انداز میں اپنے یار صدیق اکبر سے محبت بھی کرتا ہوں، عقیدت بھی کرتا ہوں، پیار بھی کرتا ہوں۔ اے امت، تم ایسے مت کرنا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانات کو بھول جانا۔ تم نے بھی کیا کرنا ہے؟ فرمایا حب ابی بکر و شکر واجب علی کل امتی۔ حضور نے کہا ابوبکر صدیق کا شکر ادا کرنا اور صدیق اکبر کی محبت کو اللہ کریم نے میری امت کے لوگوں پہ واجب فرما دیا ہے۔ یہ لازم ہے کہ ہم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت و پیار کریں۔ یقین مانے آپ کی سیرت طیبہ بہت بڑی ہے، وقت درکار ہے اس موضوع پر عرض کرنے کا، لیکن چند گزارشات حصول برکت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی خاطر جو قربانیاں پیش کیں اس کو ہم نہیں بھلا سکتے، اور سرکار کی امت ان احسانات کا بدلہ کبھی بھی نہیں چکا سکتی۔ یقین مانے یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں جن کی صحابیت قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ جس نے آپ کی صحابیت کا انکار کیا گویا اس نے قرآن کی نص کا انکار کیا، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں لقد حرم ابو بکر الخمر علی نفسہ فی الجاہلیت، زمانہ جاہلیت میں بھی جس ہستی نے شراب کو اپنے اوپر حرام قرار دیا اسے جناب سیدنا صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی تھوڑی سی بات ہے، اور زمانہ جاہلیت کے اعتبار سے ہر وہ شے ماں بعد جس کو اسلام نے ناپسندیدہ سمجھا، جبکہ زمانہ جاہلیت کے اعتبار سے تو وہ برابر ہی تھی، لیکن ماں بعد مذہب اسلام نے جب اس چیز کو ناپسند کیا تو زمانہ جاہلیت میں ہر وہ شے جس کو ماں بعد اسلام نے ناپسند سمجھا اس ہر شے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اجتناب کیا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی رہ کر جس صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان و عظمت ہے، وہ پتہ نہیں اسلام لانے کے بعد اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی مجلس، آپ کی محفل اور آپ کی میت میں رہ کر اس صدیق کی عظمت و شان کا مقام کیا ہوگا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام باقر سے، حضرت امام باقر امام زین العابدین سے، حضرت امام زین العابدین حضرت سیدنا امام حسین سے، حضرت امام حسین مولا علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا حاجت روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور مولا علی کہتے ہیں میں نے حضور سے سنا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی انسان پر نہ آفتاب طلوع ہوا نہ آفتاب غروب ہوا کہ وہ ابوبکر صدیق سے افضل ہوں۔ مطلب حضور کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ میری امت کے لوگوں میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ بعد از انبیاء جس ہستی کو حاصل ہے وہ میرے یار ہیں، وہ یار غار ہیں، وہ یار مزار مصطفیٰ ہیں، وہ جناب پیکر صدق و وفا ہیں، وہ تاجدار صداقت ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی
ہیں جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق بعد از انبیاء پورے دنیا میں رہنے والے لوگوں میں سب سے بڑھ کر مقام جس ہستی کو حاصل ہے وہ ابوبکر صدیق کی ذات ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 360 خصلتیں، 360 محاسن، اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے ان 360 میں سے ایک خصلت اس بندہ مومن کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں ابوبکر صدیق وہ عظیم ہستی ہیں کہ اللہ نے جن کو 360 کی ساری کی ساری خصلتیں، سارے کے سارے محاسن ابوبکر صدیق کو عطا فرما دیے ہیں۔ میں کیا شان بیان کروں سیدنا صدیق اکبر کی، جن کے بارے حضور فرماتے ہیں من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور نے فرمایا جس نے دوزخ سے آزاد آدمی دیکھنا ہو وہ میرے یار ابوبکر صدیق کا دیدار کر لے، دنیا کے اندر ابوبکر صدیق کی زیارت کر لے۔ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالی جل جلالہ نے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ میں کیا شان بیان کروں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سرکار نے ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا، دوسرے میں سرکار نے فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا، اور حضور فرماتے ہیں ہاکذا نبعث یوم القیامہ، حضور نے فرمایا اسی طرح ہم قیامت کے دن بھی اٹھائے جائیں گے کہ میرے ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے زندگی اور بالخصوص زندگی کا ہر لمحہ جنہوں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی محبت و عقیدت میں گزارا۔ پھر غار ثور کا وہ منظر دیکھیے کہ جب ہر طرف سے دشمن ہی دشمن تھے، تلواریں لہر رہی تھیں اور تلواروں کے ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہتے تھے، اس کڑے وقت اور کڑے اور مشکل مرحلے کے اندر بھی جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ غار ثور کی وہ سینکڑوں کے فٹوں کے لحاظ سے اتنی بلندی، آج تو جدید دور غار ثور تک جانے کے لیے اچھے راستے بنا دیے گئے ہیں، لیکن اس وقت کو یاد کیجئے جب پتھر ہی پتھر تھے۔ عام اگر زمین بالکل اعتدال کے ساتھ ہو پھر بھی پتھروں پر چل کر آگے جانا یہ بڑا اوکھا اور مشکل کام ہے، لیکن نیچے سے اوپر کی طرف اور سینکڑوں فٹوں کی بلندی پر جانا، پھر اکیلے نہیں جانا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر دشمن کے جھرمٹ میں وہاں سے لے کر اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر کر غار ثور تک لے جانا، یہ کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی ہے۔ کتنا منفرد کام اور کتنا اعزازی کام اور کتنا اعزازی کارنامہ سر انجام دیا آپ نے، امت کس طرح آپ کے احسانات بھلا سکتی ہے۔ پھر غار ثور کا منظر دیکھا جائے، پھر مقام بدر کو دیکھا جائے۔ مقام بدر کے اندر مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں مسلمانوں کے پاس 313 بندے، سامنے 1000 موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو چھپر مبارک تیار کیا گیا جس کے اندر سرکار آرام فرما تھے، مولا علی کہتے ہیں میں نے صحابہ میں اعلان کیا کہ کون شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اس چھپر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر حضور کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت بھی تلوار لہرا کر مقام بدر کے اندر جو شخصیت آئی وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت تھی، جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور ساری رات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چھپر مبارک کے دروازے پہ کھڑے ہو کر جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میں کیا شان بیان کروں اس خلیفہ اول بلا فصل کی کہ جن کو حضور نے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر حضور فرماتے ہیں جو کچھ میرے سینے میں تھا میں نے جب ابوبکر کو سینے کے ساتھ لگایا، سارا جو سینے کا فیض تھا، علم و حکمت، زہد و تقوی، اخلاص، اخلاق، یہ جو بھی کمالات تھے، جو بھی نظام تھا، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتا ہے یہ میں نے سارا جو سینے کا فیض تھا یہ سارا حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرما دیا۔ کیا شان بیان کی جائے اس صحابی رسول کی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ہم بیٹھے تھے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابھی ہماری مجلس کے اندر ایک شخص آئے گا، اور حضور فرماتے ہیں
اس کا مقام یہ ہوگا، اس کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہوگی جس طرح اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرتے ہیں، اس آنے والے کی شفاعت اس طرح ہوگی جس طرح انبیاء اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرتے ہیں، انبیاء کی مانند جس کی شفاعت ہوگی، جس کی سفارش ہوگی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اچانک حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گلے کے ساتھ لگا لیا۔ اور دوسری روایت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے کہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم الشان صحابی رسول، جلیل القدر صحابی رسول اسی مجلس کے اندر تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق جب تشریف لائے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کے دہن مبارک کو چوما اور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں ابوبکر صدیق کا مقام میں محمد کے نزدیک ایسے ہے، حضور فرماتے جس طرح میرا مقام اللہ کی ہاں بلند نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات، آپ کے مقام، آپ کی شان، آپ کی عظمت کو سمجھنے کی اور اسی پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو مقام عطا کیا، افضل البشر بعد از انبیاء، اسی پر ہم سب کو عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فیوز و برکات، آپ کی علمی روحانی فیوز و برکات سے اللہ ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔